बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोएब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे। अपने रमज़ान को अच्छे से गुजारिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखिए और कोशिश करिए कि ये रमज़ान का महीना आप गुरबा की मदद भी करें, उनसे तावन भी जारी रखें। अच्छा, आज के रन डाउन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब 9 मई के जो मुकदमात थे उसमें तकरीबन कोई 51 51 अफराद को 5-5 साल की सज़ा सुना दी गई है अदालत की तरफ से। और इस सिलसिले में ये देखने को मिला है कि तकरीबन कोई जो उन पे इल्ज़ामात थे वो कोई पुलिस को ज़ख्मी को 5 से 10 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे और उन्होंने फिर शोहदा के कब्रों पे भी ज़्यादती की और इमलाक को नुकसान पहुंचाया और इस तरह के सिलसिले देखने को मिले। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि अगर कि कोई इंसान इस सिलसिले में मुलव्वस पाया गया कि वो मार रहा है किसी को, पथराव किया एजेंसीज पे, पुलिस पे और किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, और मैं खुद यानी शाहिद हूँ इस चीज़ का। मैंने मेट्रो को जलते हुए देखा 6 रोड पे, मैंने लाहौर में मेट्रो को जलते हुए देखा, मैंने कराची में लोगों को एहतजाज करते और शोहदा की जो उनके मोनूमेंट्स थे और उनकी चीज़ों को तबाह और बर्बाद करते हुए देखा। तो याद रखिए कि अगर के उनमें जो लोग शामिल हैं कि वो जुर्मवार हैं और उनका प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उनको इंसाफ पे सज़ा दी गई, वो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, ये इंसाफ की सज़ा होनी चाहिए, ये एक मिसालें होती हैं। लेकिन अगर कोई गैर ज़रूरी किसी इंसान को और उसके लिए कोई आइन का और कानून का जो तकाजा है वो पामाल किया गया। जैसे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इन पे भी 5 मुकदमात हैं 9 मई के। तो ये जनाब तो मेरे हिसाब से नहीं है इन्वॉल्व, और इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस 9 मई के मुकाबले इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, और तो उनसे उनको मेरे हिसाब से सज़ा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो गौर खोज करें तो ज़्यादा बेहतर है। पीटीआई का इस मामले में ये कहना है कि हम आला अदालतों से रुजू करेंगे, और उन्होंने इस फैसले को नहीं माना, और वो कहते हैं कि हम मज़ीद इसमें हाई कोर्ट जाएंगे और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो भी जाएंगे, और जितना भी इस केस में जो वकील और जितना भी इसमें ख़र्चा होगा और जितने भी इसमें एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारी की सारी पीटीआई एज अ जमात बर्दाश्त करेगी। ये मेरे ख्याल से खान साहब का कहना था और खान साहब की हिकमत अमली है। अच्छी बात है, अगर आपकी तरफ से अगर ये लोग ज़ाहिर पीटीआई के लिए एहतजाज करते हुए या कोई इस तरह के सिलसिले में ये लोग अंदर हैं, तो आपको काम यही है कि आप अखलाकी तकाजा भी यही है कि आप इनका ख्याल रखें। लेकिन याद रखिएगा कि मुजरम की पुश्त पनाही नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप ख्याल ज़रूर रखें, केस ज़रूर करें और उसको डिफेंड भी करें, लेकिन अगर कोई मुजरिम है तो उसको बचाना मेरे हिसाब से किसी तौर पे भी जायज़ नहीं है, कानूनी नहीं है और ना ही इस मुल्क में के मफाद में है। याद रखिए, ये मुल्क, ये जितनी भी आर्मी की फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी पुलिस की फैसिलिटीज़ हैं, जितनी ये मेट्रोज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई पुलिस की इमारत बनी हुई है, कोई शोहदा का मोनूमेंट है, कुछ भी है, ये अपने मुल्क का है। याद रखिए मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कि ये आप और हमारे पैसों से आता है ये सारा सिलसिला। हम जो टैक्स के ज़ुमरे में पैसे देते हैं, हम पेट्रोल के ज़ुमरे में पैसे देते हैं। पेट्रोल तो लेट्स से कि आज 290 रुपये, आज की इतला के मुताबिक पेट्रोल फिर 10 रुपये बढ़ा दिया गया। ये आपसे गुजारिश मैंने पिछले ब्लॉग में कर चुका हूँ कि फिर 10 रुपये और मज़ीद 10 रुपये और बढ़ाने के चक्कर में ये ईद से ही पहले, क्योंकि इन्हें 350 करना है। तो आपको याद रखें, ये कोई मतलब पेट्रोल तो वो साहब, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल की पैसे दें तो वो 170-160 के हिसाब से लीटर है। उसके ऊपर जितने भी पैसे दे रहे हैं वो टैक्स के जुमरे में दे रहे हैं, IMF की किस्त के सिलसिले में दे रहे हैं, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, 5-6 साल से जारी है। जो इन्फ्लेशन की बेसिकली कोई चीज़ें बहुत महंगी नहीं हो गई, कोई पेट्रोल बहुत दुनिया में महंगा नहीं हो गया, कोई गैस बहुत महंगी नहीं होगी। ये तो सिर्फ बस वो IMF का किस्त है कि जो हमारे सरों पे हमारी अवाम से, हमसे निचोड़ के चूस के हमसे लिया जाता है, और उसी सिलसिले में हम दिए जा रहे हैं पैसे, और ये एक सिलसिला है। फिर इसके अलावा आपको बताते चलें कि स्ट्रीट क्राइम जो कराची में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप आए रोज़ आप देखें, ये तो मजाक ही बन गया है। लोगों ने प्रैंक्स बनाने शुरू कर दिए। मोटरसाइकिल वाले आए, किसी के पास तेजी से कोई मोटरसाइकिल रुक जाता है, वो भाग जाता है। अपना भी यही हाल है, मेरे पास भी कोई तेजी से कोई हेलमेट लगाया हुआ बाइक को आएगा तो मैं तो उधर से
رفو چکر ہو کے یا ہینڈز اپ کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھوں گا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اتنی قیمتی چیز ہے نہیں کہ وہ جو میری جان سے زیادہ، اور اگر وہ اللہ کے نام پہ ہے تو میں ان کو اپنی جان تو نہیں دوں گا، اللہ کو ضرور دوں گا. لیکن یاد رکھیں کہ کہاں لے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو. آپ دیکھیں پولیس کا ایک نظام ہے، سیکیورٹی فورسز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اور یہ پورا ملک ہے، اس کے نیچے لیئرز ہیں. سیکیورٹی کی ایک پوری لیئرز ہیں، ایک لیئر ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، اور ان لیئرز کے اندر سے پینیٹریٹ کر کے اس طرح کی دہشت گردی اور یہ گنڈا گردی اور سنیچنگ اور یہ جو ڈاکو، یہ ڈاکو کون ہے؟ ڈاکو کے بارے میں یہ بڑا آج کل ایک سلسلہ، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کیا کہ کوئی پکڑ کے بندے کو ادھر سے ہری پور کے کوئی لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے اور 10 کروڑ روپے ان سے مانگ رہے ہیں. ابھی بھی اس بندے کی ویڈیو آئی، وہ بیچارہ رو رو کے قرآن پاک لے کے پہنچ گیا کہ میرے پاس 10 کروڑ تو نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اگر تم لوگ مسلمان ہو. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، بڑی مشہور ہے اس کی وہ ویڈیو. تو وہ جو ہری پور ہزارہ کا آدمی تھا، 10 کروڑ روپے ان سے مانگے، اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ پیسے نہیں دیں گے، اور ابھی ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں. تو اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ آپ کے ملک میں آپ کا شہری محفوظ نہیں. میرے حساب سے تحریک طالبان پاکستان سے زیادہ خطرناک تو یہ کچے کے ڈاکو ہیں، کہ جن کو آپ کو پتہ ہے کہ کدھر ہیں. لائک ان کا تو نہیں پتا نا، وہ تو افغانستان میں ہے، آپ کے کنٹری کے باہر ٹیریٹری میں چلے جاتے ہیں. لیکن ان کا تو آپ کو پتہ ہے کچے میں ہے، ادھر سندھ میں آپ کو پتہ ہے کتنا ایریا ہے، آپ اس کو کارڈن آف کر کے بھی بیٹھے ہیں. لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اندر جا کے ان کو پکڑ سکیں، گرفتار کر سکیں، یا لیٹ سے کہ آپ ان کو، میں تو نہیں کہتا گرفتار ہی بہتر ہے، جتنا بھی زخمی کر کے گرفتار کریں، جو بھی ہیں گرفتار کرنا چاہیے، قانون میں لانا چاہیے، قانون ان کو سزا دے. یہ کوئی جو انکاؤنٹر والا سلسلہ ہے یہ بند کر دینا چاہیے. اور اب دیکھیں مزید اس بات میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، اسی لیے تو 3 کروڑ روپیہ آپ نے پچھلی دفعہ دیا ہے پولیس کو، 3 کروڑ روپیہ نہ 3 ارب، معذرت چاہوں گا، 3 ارب روپیہ انہوں نے کچے کے سلسلے میں پولیس کو پتہ نہیں 2019 میں دیا تھا یا 20 میں، یاد رکھیے 2019 میں انہوں نے 3 ارب روپیہ پولیس کو دیا تھا کچے میں آپریشن کرنے کے لیے. اور وہاں جو ریسورسز، اور پھر پولیس کے لیے بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں خریدی گئیں، اور وہ اینٹی ٹینک جو میزائلز ہیں، اور پتہ نہیں کوئی ہیوی آرٹلری. اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ملٹری گریڈ ویپن کچے کے ڈاکو کے پاس کیسے آیا. اچھا، آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے پاس بھی ملٹری گریڈ ویپن ہے. تو مجھے یہ فرق سمجھ نہیں آتا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان والے بھی آتے ہیں، فائر کرتے ہیں، مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ان کے ٹارگٹ تو زیادہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوتے ہیں. کچے کے ڈاکو کا ٹارگٹ کوئی بھی ہے، ایون کوئی بھولے بھٹکے بھی اس راستے نکل گیا، پکڑ کے اندر انہوں نے پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑنا، فوجی کو بھی نہیں چھوڑنا، رینجرز کو بھی نہیں چھوڑنا، پکڑ کے لے جائیں گے، تاوان کلیم کریں گے، پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، ادروائز اور مرضی ہے ان کی، امپورٹنٹ بندہ ہے ویسے ہی مار دیں گے دہشت بڑھانے کے لیے. تو دہشت بنا رہے ہیں، یہ دہشت کا سلسلہ ہے کچے والے، اور دہشت کا سلسلہ دہشت گردی کہلاتا ہے. اتنے ہی خطرناک کہ جتنے تحریک طالبان پاکستان، اتنے ہی کچے کے ڈاکو کا خطرناک. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں میرا ولاگ کہیں ان کے ٹانا چڑھ جائے، کہیں مجھے ہی نہ اٹھا کے لے کے جائیں. میرے پاس تو 10 کروڑ نہیں ہے، نہ ہی میرے پیچھے کسی کے پاس ہے کہ وہ 10 کروڑ دے کے میری جان بچائے. لیکن یاد رکھیں کہ کہتے رہیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کا جو شہری ہے کم از کم اس خون کبھی کچا نکل آتا ہے اس کے ڈاکو، کبھی کو تحریک طالبان پاکستان، کبھی کچھ تو یہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے، اور ان کی روٹس کو ڈھونڈ کے کاٹ دینا چاہیے. میرے حساب سے جو ان کی روٹس ہیں، جب تک آپ ان کی روٹس نہیں کاٹیں گے یہ واپس گرو کریں گے. کاٹیں اور اس روٹ کو واپس باہر نکال دیں تاکہ اس میں سے دوبارہ کوئی سٹیم برآمد نہ ہو سکے، اور ضرب غصب اور رد الفساد جیسا کوئی آپریشن آپ کو ادھر لانچ کرنا پڑے گا کچے کے ڈاکو کے لیے اور اس دہشت گردی سے. پشاور میں پریس کلب سے ایک ریلی برآمد ہوئی پی ٹی آئی کی. بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی والوں کو ایک ریلی کرنے کی اجازت ملی. میں نے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ ججز کی طرف سے انہیں اجازت دے دی گئی ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو آپ سے یہ عرض کروں کہ اس سلسلے میں تھوڑا جب سے یہ خطوط کا جو سلسلہ ججز کی طرف سے ہوا، اس کے بعد تھوڑے مختلف قسم کے فیصلے نظر آ رہے ہیں.
اور ایک مختلف ہوا بھی نظر آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ ججز کو اب آزادی مل گئی اس پریشر سے اور اس یس سر سے کہ شاید کہ وہ اپنے فیصلے آزاد کر سکیں اور انصاف کے مطابق کر سکیں. تو پریس کلب کی ریلی کی بات کریں گے. اچھی مضبوط ریلی تھی, بڑی سٹرینتھ تھی, یعنی نارمل سے زیادہ سٹرینتھ تھی. وہ ایکسٹریم سٹرینتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رمضان بھی ہے, سلسلہ مختلف ہے, لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر کافی سارا یہ واک بھی تھا تو مختلف لوگوں نے راستے میں جوائن کیا, لیکن ایک ہیوی سٹرینتھ کے ساتھ ایک مضبوط ریلی. اور اس میں پھر شیر افضل مروت صاحب نے بھی بات کی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بات کی, اور دونوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو پچھلے الیکشنز ہوئے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. ججز کے خطوط کے حوالے سے بات کی مروت صاحب نے کہ یہ ایک ثبوت ہے, اور یہ کلیئر یہ ثبوت ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا وہ پریشرائز کیا گیا مختلف اداروں کو, اور ان اداروں سے اپنے مرضی کے جو نتائج ہیں وہ لیے گئے. تو مروت صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک گزارش دونوں ٹیموں کے ساتھ, میری ایک معمولی ادنا گزارش کہ آپ جو بھی 2 ٹیمیں ہیں 3 ٹیمیں ہیں ادھر دنیا اس ملک میں پاکستانی کہلاتی ہیں. فوج بھی پاکستان کی ہے, پی ٹی آئی بھی پاکستان کی ہے, خان بھی پاکستان کا ہے, پی ایم ایل این بھی پاکستان کی ہے, اس پہ تو پاکستان کے جھنڈے پہ ہے. پرانا پاکستان مسلم لیگ, این لگا دیا نواز لیگ, تو ویسے مسلم لیگ تو 1906 سے موجود ہے. تو ہم سب لوگ ایک ہیں, ہمیں ایک بننا بھی پڑے گا. یاد رکھیے ایک دوسرے کے معاملے میں پھڈے نہ اڑائیے, ٹانگ نہ اڑائیے, اپنے جوریسٹکشن میں رہ کے کام کریے قانون کے تقاضے میں. اور جتنی لینینسی ادارے اور لوگ اور سیاستدان اور جو یہ ملک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, جہاں جہاں بھی کوئی ریپرزنٹیٹیو کام کر رہا ہے, کوشش کریں کہ یہ تضاد کا پولرائزیشن کا جو سلسلہ ہے جو جدھر ہے ادھر ہی بند کر دیں. یہ ملک کے حق میں نہیں ہے, کسی طور پہ اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہے. امید ہے کہ میسج آپ تک پہنچے گا. ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے پولرائزیشن ختم ہو, اس ملک میں خوشحالی آئے. عوام کا کوئی سوچیں آپ پلیز, آپس کے لڑائی جھگڑوں کو بند کر کے عوام کا کچھ سوچیں. یہ عوام بہت زیادہ خراب, پریشان, مشکل حالات میں. مزید پیٹرول بھی مہنگا آپ کو کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں آپ کی مجبوریاں, ہم سمجھتے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ یہ فیصلے عمران خان کرے کیونکہ پھر عوام بھی اس کی سپورٹ کرے گی. بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کو بہت پسند کرتے ہیں, وہ لوگ اس کے سپورٹ کرتے, گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے, پیسے بھیجتے, انویسٹ کرتے. وہ انویسٹر اور بھی ڈونٹ کہلاتا. مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم نہیں سمجھتے کہ عمران خان جینیس ہے, لیکن عوام اس کے ساتھ ہے. تو جتنا کچھ کرنا ہے وہ تو عوام نے کرنا ہے. ٹیکسز دینے عوام نے دینے, پیسے بھرنے عوام نے بھرنے. تو لیٹس سے کہ اگر ہم ہی ہیں جو قسطیں بھی واپس پرووائڈ کر رہے ہیں, مہنگا پیٹرول بھی خرید رہے ہیں, اپنے اداروں کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں, اپنے اداروں کو چلا بھی رہے ہیں, اس گورنمنٹ کو بھی چلا رہے ہیں, آپ کے شاہ خرچیاں بھی برداشت کر رہے ہیں. جیسے میں عرض کرتا چلوں کہ 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر خرید رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ. کو نیا ہیلی کاپٹر 3 جرمن کو کمپنی کا, ادھر کو پتہ نہیں یہ چائنیز تھا پہلا والا یا کیا تھا, وہ بھی جو جرمنی کا ہی ہویا ہوگا, امریکن میڈ ہویا ہوگا. تو کوئی 3 ارب کا نیا ہیلی کاپٹر. تو یہ کون 3 ارب کس نے دیا؟ محترمہ میں نے دیا ہے. یہ 3 ارب میں نے اپنی جیب سے دیا ہوا آپ کو. اس ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے آپ تو اپنی تشریف میں مزے میں جائیں گے, سکون میں جائیں گے. آپ کی سیکیورٹی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. پرانا ہیلی کاپٹر خراب بھی ہو سکتا ہے, نئے کی بھی کوئی ظاہر گارنٹی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ پیسے ہم دے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہمیں ہماری مرضی کا حکمران بھی تو ملنا چاہیے نا. عوام ہی اگر سلسلے کو کر رہی ہے, عوام ہی ساری سلسلے کو بھگتا رہی ہے, آئی ایم ایف کو بھگتا رہی ہے, اور یہ سارا پاکستان چلائی عوام رہی ہے, تو پاکستان کی مرضی کی, عوام کی مرضی کے فیصلے بھی تو ہونے دیں. ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں مہنگی ہوں گی, لیکن ہم چاہتے تھے یہ عمران خان فیصلہ کریں تاکہ ہم سب لوگ اس کا ساتھ دیں, اور باہر بیرون لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. یہ میسج نون لیگ کے لیے نہیں ہے, یہ میسج سننے والوں کے لیے ہے کہ جناب عوام کا فیصلہ اگر آپ اپنے سروں پہ رکھیں گے, اپنی آنکھوں پہ رکھیں گے, تو یقیناً عوام آپ کے پھر اپنے سروں اور اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے گی. آپ کو رکھا گیا ہے. یاد رکھیں وہ دن دور نہیں تھے, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آپ ہماری آنکھوں پہ, ہمارے سروں پہ بیٹھتے تھے. آج بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک, میں اکثر اپنے دوستوں سے, اپنے سابقہ رشتہ داروں سے اور ان لوگوں سے عرض کیا کرتا تھا کہ ہم ایسی قوم ہے نا کہ جب تک ہمیں مار نہیں پڑتی تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں ایک کامن دشمن چاہیے. ہم آپس میں, ہمیں کو جب تک کامن دشمن نہیں ملتا ہم آپس میں لڑتے ہیں, اور ظاہر پڑوسی بھی اسی طرح کا ہے.
یا افغانستان، وہ ان کو بھی کامن دشمن نہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ ہی لڑے گا یا آپس میں لڑے گا. تو میرے حساب سے ہمیں ایک کامن دشمن چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کو چھوٹا سا حملہ کر دے پاکستان پہ ابھی، یا کوئی اور ملک. ایران سے تو خیر اچھے ہی تعلقات ہیں، اتنا وہ اگریشن شو نہیں ہوئے گا، تو اس سے واپس قوم متحد ہو جائے گی. چلو تھوڑے بہت یہ وہ رولا رپھڑ تو پڑے گا، لیکن کم از کم قوم تو متحد ہو جائے گی. تو خدا کے بندو متحد ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. یقین مانو کہ ابھی پوری دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ نہیں امریکہ کی ضرورت ہے گیس لینے کے لیے. تو تھوڑا سوچیں، اپنے آپ اپنی قومی غیرت جگائیں، اپنے اندر کوئی پیشنس لائیں، کوئی سٹیبلٹی لائیں. شہباز شریف صاحب ضرور اس بارے میں سوچیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا، سبسکرائب اور لائک شیئر کمنٹ کرتے رہیے گا. اگلے ولاگ تک اللہ حافظ. پاکستان.